स्टेज पे थे वो और थे, और जो बैरिया टाउन के अंदर जलाओ घेराव सब कुछ कर रहे थे वो कोई और थे। अब देखा जाए कि बेनिफिशियरी कौन है। और उसके बाद मैं कहना चाहता हूं कि इस नाअहल, इस नाकाम, इस हुकूमत को, जिसको 15-20 रोज से पहले से पता था, जिनको पता था कि मुजाहिरीन ने आना है, और जिनको पता था कि यहाँ जब इस किस्म के मुजाहरे होते हैं तो उसके अंदर बहुत सारे अनासर शामिल होते हैं, तो मैं समझता हूँ कि कल का ये जो ड्रामा कराया गया है इसमें बैरिया टाउन के असल मालकान शामिल हैं। बैरिया टाउन, मेरी किताब में बैरिया टाउन का ओनर आसिफ अली जरदारी, बैरिया टाउन का पार्टनर बिलावल जरदारी, बैरिया टाउन का कॉन्ट्रैक्टर मलिक रियाज, बैरिया टाउन का चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर मुराद अली शाह, बैरिया टाउन का चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर मुश्ताक महर आईजी साहब, और बैरिया टाउन के ब्रोकर्स, इनकी काबीना के लोग और जिला मलीर के नुमाइंदे पीपल्स पार्टी के। ये है हिरार्की ऑफ बैरिया टाउन। असल मालकान, मैं कहना चाहता हूं, मैं कह सकता हूं सबसे पहले कि जो इंडिजिनस सिंधी हैं, जो मुकामी सिंधी हैं, जो मुकामी गोट हैं, मुकामी की बात कर रहा हूं, जो मुतासरीन हैं, इंक्लूडिंग चाचा फैज़ मोहम्मद गबोल के बेटे, उसकी फैमिली और दीगर लोग, वो 8-10 साल से वो एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन कभी उन्होंने ये इतना जलाओ गिराव थे क्या, एक माचिस की तीली उन्होंने नहीं उठाई, एक डंडा तक उन्होंने नहीं उठाया। इंडिजिनस लोग इस जलाओ घिराव का हिस्सा नहीं थे। ये जो भी लोग जलाओ घिराव के लिए लाए गए, ये काम सबसे पहले तो इन इदारों का है, सिंध हुकूमत का है कि बताएं कि कौन थे ये लोग। पक्के के डाकुओं की सरपरस्ती में यहां लाए गए ये जलाओ घिराव वाले लोग। ये एक प्लान के तहत हम समझते हैं। और ये क्या, कल एक सिंधी महाजिर का बताया, जब बैरिया टाउन में 60% लोग वो रहते हैं जो सिंध के दीग मुख्तलिफ अजला से आकर यहाँ रहते हैं। कराची में जो लोग रहते हैं उनके तो घर यहाँ मौजूद है। नवाबशाह से आए घर ले लिया, लाड़काना से आए घर ले लिया, मीरपुर से आए घर ले लिया, प्लॉट ले लिया। 60-70% लोग तो वही हैं। उसको रंग देने की कोशिश की गई। अगर देखें, स्टेज के ऊपर भी चंद ऐसे लोग थे जो शरारती हैं, जिनका माजी दागदार है। स्टेज के ऊपर भी वो लोग मौजूद थे, बेशक उनको ऐलान कर रहे हो, लेकिन मैं सबकी बात नहीं कर रहा। 1-2 चेहरे थे जिनका माजी दागदार है, जिनके हाथी के दांत खाने के और हैं, दिखाने के और हैं। लेकिन कल जो मुजाहिरीन थे वो नहीं थे, जो में खवातीन भी थी, वकला भी थे, सब लोग थे। वो इस सिंध हुकूमत के, इस जरदारी माफिया के मजालिम के खिलाफ वहाँ खड़े थे कि जी आप किस अथॉरिटी के तहत आप ज़मीनों पर कब्जा कर रहे हैं। क्या मलिक रियाज ने, मैं रियलिटी की बात करता हूँ, क्या मलिक रियाज ने अपनी प्राइवेट फोर्स के ज़रिए इन ज़मीनों पर कब्जा किया? क्या मलिक रियाज ने बगैर किसी सरकारी सपोर्ट के आके ज़मीनों में घुस गया? नहीं। राव अनवार ने, उस वक्त एक फोर्स थी, उस वक्त के डिप्टी कमिश्नर जो जेल में है, डिप्टी कमिश्नर मुख्तार कार एसी, ये किसने बैरिया टाउन की खिदमत में लगा दिए? किसने? उस बहादुर बेटा, आसिफ जरदारी का बहादुर बेटा, बैरिया टाउन के सारे कब्जों के अंदर जो ज़मीनें कब्जा की गई, अगर गैर कानूनी की गई, जो की गई, इसके अंदर सिंध गवर्नमेंट शामिल थी, पीपल्स पार्टी शामिल थी। क्यों नहीं कहते हो? सच कहते हुए क्यों डरते हो? अगर कोई किसी को बुलाए नहीं, अक्सर आप देखते होंगे कि जी स्टॉक एक्सचेंज पे हमला हो गया, इस बंदे ने अपने घर में रुकवाया था, यहाँ से गाड़ी दी थी, यहाँ से भेजा था, सबसे पहले उसको पकड़ते हैं, वो मेन एक्यूज होता है। मलिक रियाज को इस्लामाबाद से कराची कौन लाया? मलिक रियाज को किसने ज़मीनें दी? और साबित हो गया जब 480 अरब रुपए का जुर्माना लगा सुप्रीम कोर्ट से, इसका मतलब है कि सिंध में चोरी कराएगी मलिक रियाज के ज़रिए, मतलब बैरिया टाउन के ज़रिए। असल डाकू, असल चोर सिंध हुकूमत के लोग हैं, जिन्होंने ये सारे
غیر قانونی طریقے سے سندھ کی زمینوں پہ قبضہ کرا دیا. اور کل جو واقعہ ہوا ہم شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں. سب سے پہلے تو اس مظاہرے کو مظاہرین کو پولیس کی ذمہ داری تھی. اگر آپ کا جھگڑا ہے کسی سے, ان الاٹیز سے کیا جھگڑا ہے؟ وہاں کا جو ریئل اسٹیٹ کا چیئرمین ہے وہ بھی سندھی ہے, میں سندھی مہاجر پنجابی بلوچ کی بام پاکستانی ہے. کس قانون کے تحت آپ نے ان سب کو جانے دیا اندر؟ آج وہ بیچارے سراپا احتجاج ہیں, خوف کے عالم میں ہیں. کل یہ لگ رہا تھا کہ خدا نہ خواستہ گھروں میں نہ گھس جائیں. یہ وہی لوگ ہیں جو 27 دسمبر کی رات جنہوں نے یہاں کیا تھا, ساری زیادتی کی تھی. یہ وہی بدماش ہیں, یہ وہی غنڈے ہیں, وہی چلچے ہیں, وہی لفنگے ہیں جن کو سندھ حکومت اور پیپل پارٹی کی سرپرستی حاصل ہے. کل میں کہتا ہوں غریب بیچارے لوگ, انہوں نے انویسٹمنٹ کی ہے, کسی کا شو روم ہے, کسی کی دکان ہے, کسی کا ریسٹورنٹ ہے, کسی کا بیوٹی پارلر ہے. وہ ملک ریاض تو نہیں ہے. ملک ریاض سے پیسہ تو وصول ہو گیا, زرداری صاحب کو حصہ مل گیا. یہ گھناؤنی سازش بھی ہو سکتی ہے. ہمارے سارے الزامات ہیں, ہمارے خدشات ہیں. تو میں سب سے پہلے تو کہتا ہوں, فردر بتاتا ہوں کہ ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں چیف جسٹس آف سپریم کورٹ سے کہ پورا جو واقعہ ہے بحریہ ٹاؤن کا, اس کے اوپر سپریم کورٹ کے کسی نیوٹرل جج کی سربراہی میں انکوائری کرائی جائے. اس کو یہ نہ لیا جائے کہ 4 ریسٹورنٹ جل گئے, 2 دکانیں جل گئیں, ایک FIR کٹ گئی. نہیں, یہ گھناؤنی سازش ہے اربن رورل لڑائی کرانے کی. یہ گھناؤنی سازش ہے. کھل کے بات کرتا ہوں, سندھی مہاجر لڑائی کرانے کی ہے کوئی لڑائی نہیں. اور اس کے بینیفیشری آصف زرداری اینڈ کمپنی. آج جو کچھ کرایا گیا, شاید بحریہ ٹاؤن نے جو قسط سے معافی کے لیے مسئلہ بھی ہو سکتا. بھائی ہمارے خدشات تو ہیں نا, میرے منہ میں خاک. یہ سب کچھ لوگوں میں قتل عام کرا کر اور دوبارہ سے, چونکہ ایک دفعہ تو پیسے لے لیے, کہ دوبارہ ان کو ڈرا دھمکا کے بھگا دو اور دوبارہ ان زمینوں پہ قبضہ کر لو اور دوبارہ مال بنا لو. سب کچھ ہم نے دیکھا ہے. یہ ایک سازش بھی ہو سکتی ہے. جو 480 ارب کی قسطیں دینی ہے, درخواست بھی دی ہوئی ہے, قسط نہیں دے پا رہے ہم, اس کو روکنے کی, جس میں زرداری پارٹنر ہے. یہ سازش بھی ہو سکتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ان لوگوں کو دوبارہ نکالا جائے, ان کی زمینوں پہ جگہ قبضے کیے جائیں, سستے خریدے کیے جائیں اور دوبارہ مارکیٹ کیا جائے. سندھ حکومت کل سے مفرور ہے. ابھی یہ 2 میراثی لگے ہوئے تھے پریس کانفرنس کرنے کے اوپر, کیوں نہیں بتایا, ورژن دیا, کیوں ورژن نہیں دیا کہ بحریہ ٹاؤن میں اس کی پولیس کہاں تھی, سندھ حکومت کی پولیس کہاں تھی. اور آپ لوگ بولتے ہیں رینجرز کو جب تک ڈپٹی کمشنر یا سندھ حکومت آفیشل آرڈرز نہ دے, رینجرز نہیں جا سکتی ہے. رولز کے مطابق سندھ حکومت ڈاکوؤں کے لیے شیخ رشید آئے تھے نا کہ بھئی ہمیں رینجرز دینے کو تیار. ان کا رینجرز نہ کھپے, وہ تو ہمارے بندوں کو پکڑے گی, چونکہ وہ تو میرٹ پہ کام کرے گی. انہیں رینجرز بھی نہ کھپے, فوج بھی نہ کھپے, انہیں وہ پولیس کھپے جو راونوار کی بہادر بیٹے کی پولیس کھپے. میں کہنا چاہتا ہوں بلاول ہاؤس کی بھینسوں کی سیکیورٹی پہ تو 200 کمانڈوز لگا دیے جاتے ہیں, لیکن کل جو املاک کو نقصان پہنچایا گیا, جس انداز سے پاکستان نہ کھپے کے نعرے لگائے گئے, افسوس ہے. میں کہنا چاہتا ہوں پاکستان کھپے کھپے کھپے, کسی کا باپ خدا نہ خواستہ نعرہ نہیں لگا سکتا. یہ چند مٹھی بھر لوگ جن کو پیچھے سے ان کے سربراہ پاکستان, الحمدللہ پاکستان کا ایک بیٹا بھی اور ہر سندھی بھی پاکستانی ہے. اس قرارداد اس اسمبلی سے پاس ہوئی تھی پاکستان کی. سائیں GM سید نے پاکستان کی قرارداد پیش کی تھی. یہ لوگ جو بھی اس قسم کی بات کرتے ہیں وہ را کے ایجنٹ ہیں, وہ انڈین ایجنٹ ہیں, اور وہی چیزیں وہی ہمیں, اور یہ اس کو استعمال کرتے ہیں. اس کو سندھ کارڈ کے طور پہ پیپلز پارٹی استعمال کرتی ہے. مراد علی شاہ صاحب میں تھوڑا سا بھی اگر کوئی انسانیت ہو تو کل والے واقعے کے اوپر استعفیٰ دے دینا چاہیے. IG صاحب کو گھر بھیج دینا چاہیے, ایڈیشنل IG کراچی کو گھر بھیج دینا چاہیے. نیچے جو پولیس ہے ان سب کو فارغ. لیکن پولیس کیا کرے, پولیس کے آرڈر ہی نہیں ہوں گے, جلانے دو, آگ مال ہم نہیں خریدنا ہے, جلانے دو. یہ آگ لگوانے والے پیپلز پارٹی ہے, یہ لڑائی کرانے والے پیپلز پارٹی ہے, یہ اداروں کو ڈرانے والی پیپلز پارٹی ہے کہ بھائی ہم ہوں گے تو ہے, نہیں تو یہ تو پتہ نہیں, یہ تو پاکستان کے خلاف نعرے لگ رہے ہیں. چند مٹھی بھر لوگ یہ
پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ پر بنا ہے. میں کہنا چاہتا ہوں کل کا واقعہ نہایت ہی افسوسناک شرمناک ہے, اور ہم دونوں چیزوں کی جس انداز سے اب ایف آئی آر کاٹی گئی ہے, ایف آئی آر کٹنی چاہیے اس سارے واقعے کے اوپر. وزیر اعلیٰ سندھ, آصف علی زرداری, بیریا ٹاؤن کے اصل مالکان, ان سب پہ ایف آئی آر کٹنی چاہیے, بجائے اس کے کہ انہوں نے جو لوگ ہیں نہیں ہیں پرامن لوگ ان پہ ایف آئی آر کاٹ کے اسکور پورا کیا جا رہا ہے. اور فوٹیجز موجود ہیں, اور مقامی جو ہمارے سندھی ہیں, مقامی جو انڈیجنس لوگ ہیں, وہ بیچارے شروع سے اگر انہوں نے ہتھیار اٹھانا ہوتا, انہوں نے آگ لگانی ہوتی تو پہلے لگا دیتے. ان کو بھی اس میں پھنسایا جا رہا. اصل لوگ جو کل ذمہ دار ہیں ان کو گرفتار ہونا چاہیے. جو بے گناہ لوگوں کے نام شامل کیے جا رہے ہیں ان کے نام نکلنے چاہیے, اور ثابت ہو گیا کہ اس کے پیچھے پیپلز پارٹی کی اگر دو چیزیں ہیں. اگر 2 منٹ کے لیے کہتے ہیں کہ ان کی سازش نہیں ہے تو ناکامی ہے. اگر سازش نہیں ہے تو 15 دن پہلے سے تھے, کیوں نہیں روکا اس کو؟ تو میں سمجھتا ہوں ہم بھرپور طریقے سے کل جو واقعہ ہوا ہم اس کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں. اب ایک اور بات کروں, پھر ارسلان صاحب بھی بات کریں گے. میں کہنا چاہتا ہوں وزیر اعلیٰ صاحب کی حکومت, وزیر اعلیٰ صاحب کی یہ کرسی سندھ کارڈ کی مرہون منت ہے. کل انہوں نے کہہ دیا کہ جی وفاق نے کوئی اسکیمیں نہیں رکھی. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں, اور میں آپ کو پڑھ کر بتا رہا ہوں, کسی نے پڑھنا اپوزیشن لیڈر آفس آ جائیے. پچھلے 13 سال میں 7,880 ارب روپے سندھ میں آئے. پچھلے 13 سال میں 1650 ارب تقریباً 13 سال میں صرف 1650 ارب روپے ڈیولپمنٹ کے اوپر رکھے گئے. اس میں سے ان کی رپورٹ کے مطابق 44% کرپشن ہو گئی. چلو کرپشن ہونے کے بعد تو 800 ارب بھی بچتے ہیں جو 7,500 ارب میں سے رکھے, لیکن انہوں نے صرف 1650 ارب رکھے 13 سال میں. میرے کپتان نے, وزیر اعظم نے, فیڈرل گورنمنٹ نے اس ایک سال میں 2 باقاعدہ پیکیجز دے کر 1,000 ارب سے زیادہ کے منصوبے سندھ کے لیے رکھے جو کہ اگلے 3 سال میں خرچ ہوں. 13 سال میں ڈیولپمنٹ کے لیے صرف 1650 ارب, اور ایک سال میں جو اناؤنسمنٹ ہوئی ہے وہ 1,000 ارب سے زیادہ. اس کو بتاتا چلوں. گرین لائن کل کہہ رہے تھے اپنے ذمہ نہ لو. بس گرین لائن کس کے ذمہ لو؟ 13 سال میں آپ نے ایک بس نہیں چلائی, گرین لائن ہم لے کر آ رہے ہیں, فائر بریگیڈز ہم لے کر آ رہے ہیں, لے کے آ چکے ہیں. ہاں نظر آ رہی ہے آپ کو, گراؤنڈ کے اوپر نظر آ رہی ہے, کوئی بڑے واقعات کور ہو جاتے ہیں فوراً. اس کے علاوہ جو ہمارا پہلا پیکیج تھا بتاتا چلوں آپ کو, 1100 ارب کا جو پیکیج تھا اس میں 62% ہمارا تھا فیڈرل گورنمنٹ کا. اس 62% میں تقریباً وہ ہو جاتا 650 ارب کے قریب. اس میں بڑے نالوں کی صفائی اس 3 مہینے کے اندر این ڈی ایم اے نے تھرو ایف ڈبلیو اور دیگر اداروں کے, آپ جا کے دیکھیے گجر نالے پہ اس قابل کر دیا ہے کہ وہ اس دفعہ اگر بارش آتی ہے تو کافی پانی نکلے گا. اس کے بعد 2 نالے اور ہیں, اس پہ بھی کام سٹارٹ ہو رہا ہے, اس پہ کام سٹارٹ ہو چکا ہے. ہمارا جو کے سی آر اور فریٹ ٹرمینل کا بھی کام, اس پہ بھی بات چیت آگے بڑھ چکی ہے. گرین لائن انشاءاللہ اس سال آپ کو نظر آئے گی. اس کے بعد 440 ارب کا جو پروجیکٹ آیا, اس میں 200 ارب سے زیادہ پرائم منسٹر نے اناؤنس کیا, اس پہ منظوری ہو چکی ہے اس کی موٹر وے کی. انہوں نے اپنی پوری 50 سال پیپل پارٹی رہ چکی ہے 1971 سے, 13 سال تو ابھی ہے, کوئی موٹر وے نہیں بنایا. سکر حیدرآباد موٹر وے, اس کے علاوہ تقریباً 13 ارب کی ہم کرا رہے ہیں. الیکٹریفیکیشنز ہو رہی ہیں, 3-4 ارب پہ گیسیفیکیشن ہو رہی ہے, نادرا, پاسپورٹ, پوسٹ آفس, ریلوے اسٹیشن, یہ سارے کام ہو رہے ہیں. مطلب انہوں نے آسان الفاظ میں 13 سال میں 1650 ارب کے پروجیکٹس لائے, ہم ایک سال میں 1,000 ارب سے زیادہ کے پروجیکٹس لائے ہیں. ان کا اعتبار صرف جھوٹ کے اوپر ہے, ان کا کام صرف جھوٹ کے اوپر ہے. اور آخری بات میں کرتا چلوں پانی کے حوالے سے. 27 مئی کو پرائم منسٹر کے پاس, مجھے پیپر دینا, پرائم منسٹر آفس میں میٹنگ ہوئی تھی جس کے اندر 27 مئی کو اس میں ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ وابڈا, ارسا, پنجاب اور سندھ حکومت اپنے نمائندوں کے نام دیں گی, جس سے نیوٹرل ایک کمیٹی بنے گی اور وہ جا کر گیجز چیک کرے گی. پنجاب نے نام دے دیے, ارسا نے نام دے دیے, وابڈا نے نام دے دیے, سندھ نے آج تک, یہ وہ ہے جس میں انور سیال مل کے آئے تھے اور فرما رہے تھے کہ میری پرائم منسٹر سے میٹنگ, اس میٹنگ میں ڈیسائیڈ ہوا تھا, سندھ بھی آن بورڈ تھا, سارے پنجاب, وابڈا اور ارسا آن بورڈ تھے.
اس میں انہوں نے اپنے لوگوں کے نام دینے تھے. آج کی تاریخ تک ان سندھ کے ممبرز کے نام نہیں دیے گئے. یہ وہ لیٹر ہے جو کہ ارسا نے سندھ کو لکھا ہے, بار بار ریپیٹیشن بھی کی ہے, لیکن سندھ کے ممبرز کے نام نہیں دیے جا رہے. صورتحال یہ ہے کہ چشمہ سے جو سندھ کی اس موسم کی ریکوائرمنٹ تھی 1,20,000 کیوسک پانی چشمہ سے چھوڑا جا چکا ہے, جو انشاءاللہ 3 دن کے اندر گڈو پر پہنچ جائے گا, اور اس کے بعد اس سے 2-4 دن کے اندر وہ کوٹری براج پہ بھی آ چکا تھا. جو سندھ کی پوری ریکوائرمنٹ ہے وہ چشمہ سے 10 تاریخ تک چھوڑی جا چکی ہوگی. آج بھی 1,20,000 کیوسک چھوڑا جا رہا ہے. تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ سندھ کی, اس دن انور سیال صاحب گئے ٹوپی ڈرامہ کرنے کے لیے, کچھ ہمارے صحافی بھائیوں کو بھی لے کر گئے اور بی ایس فیڈر پہ کھڑا کر دیا کہ جی بی ایس فیڈر خالی ہے, گڈو کے ساتھ ہے اور خالی ہے. اس دن بی ایس فیڈر خالی دکھائی, نصیر کینال بھری ہوئی تھی, اس روز پھلیری کینال بھری ہوئی تھی, بہت ساری شاخیں بھری ہوئی تھیں. اور وہ جو 321 جو ناجائز کنیکشن انہوں نے دیے ہوئے ہیں, جس میں آصف زرداری صاحب کا بھی نام ہے, بلاول زرداری صاحب کا بھی نام ہے, ان کی فیملی کے ناجائز ڈائریکٹ آؤٹ لیٹس کے نام ہیں, وہ میرے پاس فائل آ چکی ہے. انشاءاللہ 1-2 روز میں تفصیل سے اس کے اوپر بات کروں گا. ارسلان بھائی آپ اس وقت بحریہ کی بات میں کرتا ہوں, 2 منٹ ارسلان صاحب بات کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل جو واقعہ پیش آیا بحریہ ٹاؤن کے باہر اور اندر, پاکستان تحریک انصاف اس کی شدید الفاظ میں مذمت بھی کرتی ہے, اور جیسا کہ ہم سب نے دیکھا کہ عام عوام کی ذاتی املاک کو نقصان پہنچایا گیا. یہ ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے کسی بھی شخص کے کاروبار کا تحفظ, اس کی جان کا تحفظ, اس کے مال کا تحفظ. لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کی صورتحال کی تمام تر ذمہ داری صوبائی حکومت کی ہے, سندھ پولیس کی ہے. اس وقت سندھ کے اندر وزیر داخلہ مراد علی شاہ صاحب ہیں, جو کہ ہمارے چیف منسٹر بھی ہیں. ویسے تو یہ انیل کپور بن کے ایکٹنگ کرتے ہوئے پورے صوبے میں نظر آتے ہیں کل سے, لیکن یہ گمشدہ ہیں. ان کے ساتھ والے ٹام ہک ڈیریز جو 3 گھومتے ہیں وہ بھی غائب ہیں, گمشدہ ہیں, مسنگ پرسن بن چکے ہیں, کسی کو نہیں پتا کہاں ہیں. لوگوں کی املاک جلائی جا رہی تھی, لوگوں کی جانوں پہ حملہ کیا جا رہا تھا, لوگوں کی پراپرٹیز جلا دی گئیں, لیکن سندھ حکومت ہمیں کہیں نظر نہیں آئی. کیا وجہ ہے, کیوں نظر نہیں آئی؟ وجہ بالکل سامنے ہے کہ کہیں نہ کہیں سندھ حکومت اس معاملے میں انوالو ہے. کیوں انوالو ہے؟ کیونکہ بحریہ ٹاؤن کا جو یہ سرکس لگایا گیا, اس کو لگانے کے اندر سندھ حکومت زرداری گروپ پورا کا پورا ملوث ہے. لیکن بات ہے عام عوام کی, عام کراچی کے شہری کی. کراچی کا وہ شہری جو کاروبار کرنا چاہتا ہے, سندھ کا وہ شہری جو کاروبار کرنا چاہتا ہے, جو اپنے بچوں کے لیے کاروبار کر کے پیسے گھر لے جانا چاہتا ہے, خوشحالی کرنا چاہتا ہے, ریل اسٹیٹ کا بزنس کرنا چاہتا ہے, دیگر بزنس کرنا چاہتا ہے. اس بیچارے کا کیا واسطہ تھا اگر ملک ریاض ٹھیکیدار نے بحریہ ٹاؤن نے کسی کی زمین پہ قبضہ کیا تو وہاں پہ کسی نے دکان لگائی ہے, کسی نے دیگر کاروبار لگائے ہیں, تو اس بیچارے کا کیا واسطہ. لیکن یہاں پر آپ دیکھیں شہر کراچی میں, حیدرآباد میں, سکھر میں, سندھ کے کسی بھی شہری علاقے میں, دیہی علاقے میں آپ دیکھیں پولیس والے ایسے پھرتیاں لگا کے گھوم رہے ہیں کہ 6 بچتے نہیں اور ان کی موبائل آ کے اٹھا کے لے جاتی ہے. 2,000 5,000 6,000 رقم لے کے چھوڑ دیتے ہیں. پولیس کی پھرتیاں تب تو ہمیں بڑی نظر آئیں, لیکن بحریہ ٹاؤن میں جب جلاؤ گھراؤ ہو رہا تھا تو پولیس سو رہی تھی. پولیس کہیں نظر نہیں آئی ہمیں, کیونکہ وہاں سے ان کی جیبیں گرم نہیں ہونی تھی. ان کی جیبیں گرم ہونی ہے لوگوں کے خون چوس کے, دکانیں بند کرا کے, کاروبار بند کرا کے. ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ ملک کی ترقی کا پہیہ رک گیا ہے, دوسری طرف یہ حصے دار ہیں اس پہیے کو روکنے میں. جو لوگ کاروبار کرنا چاہتے ہیں پہلے یہ شہر کے اندر
ان کے کاروبار بند کرانے کے لیے موبائل گاڑیاں بھیجتے ہیں, پولیس کی گاڑیاں بھیجتے ہیں. جو لوگ باہر کام کرنا چاہتے ہیں ان کے اوپر جلاؤ گھراؤ کے لیے فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں, سہولت کاری کرتے ہیں. سندھ حکومت کل سے سو رہی ہے. وزیر اعلیٰ صاحب بھنگ پی کے پتہ نہیں کہاں پڑے ہوئے ہیں, ہمیں نہیں معلوم کدھر ہیں, غائب ہیں. ان کی زبانوں کو تالے لگ چکے ہیں. ویسے پورا دن یہ کیمروں کے آگے بیٹھ کے پریس کانفرنسیں کرتے ہیں. آج شاید ایک بھولے بھٹکے انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے, کل نظر نہیں آئے. کراچی کے عوام اس پوری صورتحال کو سنجیدگی سے دیکھ رہے ہیں. جو پیپلز پارٹی کرنا چاہ رہی ہے, کراچی کا ہر باسی اس کو سمجھ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کیا کرنا چاہ رہی ہے. لیکن پیپلز پارٹی کو ایک پیغام ہے, ہوش کے ناخن لیں, لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو کنٹرول کریں. اگر وہ کرنے میں جو کہ ناکام ہیں, اگر اس کو بہتر نہیں کرتے, پھر یہ نہ روئے کہ وفاق کیا کردار ادا کرے گا, پھر یہ نہ روئے کہ وفاق انٹروین کر رہا ہے, انٹرونشن کر رہا ہے. آپ اگر کردار ادا نہیں کریں گے, وفاق آگے بھی آئے گا, اپنا کام اس کو کرنا بھی آتا ہے اور وہ کر کے دکھایا.